अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, पाकिस्तान जहां इस वक्त तगोदो कर रहा है, कोशिशें कर रहा है कि वो दुनिया की उन मईशतों का हिस्सा बने या उस सफ़ में शामिल हो जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ कहलाता है। लेकिन पाकिस्तान गो के इस खित्ते में बड़ा एक अहम मुल्क है, तज़वीराती अहमियत भी रखता है, लेकिन यहाँ पे सेहत के गुनागू मसाइल हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक बलूचिस्तान और इंटीरियर सिंध में सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन और ज़चगी की वजह से अमवात की रेशो भी बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान में सेहत की जो सहूलियात हैं उसका फुकदान है। और दूसरी जानिब जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ज़बूहाली का शिकार रहा है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इंतहाई तगोदो के बाद, मेहनत और कोशिशों के बाद खैबर पख्तूनख्वा में इंसाफ कार्ड लॉन्च किया और वहाँ पर कामयाबी के बाद ये वादा किया कि पंजाब में भी इसका इजरा होगा। इसी हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नया पाकिस्तान सेहत कार्ड की तकसीम का बाकायदा आगाज़ कर दिया पंजाब में, और इसके तहत सालाना 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया किया जाएगा। सानवी इलाज के लिए अस्पताल में दाखिले की सूरत में सालाना 60 लाख रुपए तक का इलाज भी और उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया है। तरजीही इलाज के लिए 40 लाख रुपए हैं। इंश्योरेंस की रकम जो है वो 7 लाख रुपए होगी। लेकिन एक बात यहाँ पे बड़ी अहम है, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी गुफ्तगू के दौरान बड़ी अहम बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि हमने एशियन टाइगर नहीं बनना, बल्कि हमने मदीना की रियासत बनानी है, और जहाँ सेहत की सहूलियात हों, दूर दराज इलाकों में जो लोग इन सहूलियात के फुकदान का सामना करते हैं उन्हें ये सहूलियात दी जाएंगी। और दूसरी जानिब पंजाब जो कि वैसे ही बड़ा क्राइसिस में रहा है और पंजाब में सेहत के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, इस हवाले से हुकूमत की क्या तरजीहात हैं और फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, इस हवाले से हम बात करेंगे। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एयर रिटायर्ड एजाज मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। मतीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया। नुसरत वाहिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असम्बली, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अली रज़ाक ने, आप फोकल पर्सन है पंजाब हुकूमत हेल्थ कार्ड स्कीम के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, हेल्थ कार्ड माजी में भी दिए गए, इंश्योरेंस कार्ड्स दिए गए, लोगों को काफ़ी हद तक ये कहा गया कि ये फलाही प्रोग्राम्स हैं और इससे लोग इस्तेफादा करेंगे। एक तो थोड़ा कंपैरिजन कर लीजिएगा कि माजी में जो इंसाफ सेहत का जो कार्ड दिया गया और अब इस वक्त नया पाकिस्तान सेहत कार्ड, इसमें फ़र्क क्या है, और ये भी बताइएगा कि जो सेहत की सहूलियात हैं उसकी बेहतरी के लिए इस कार्ड के अलावा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कौन से इकदाम किए गए हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पहले जी अभी तक पंजाब में हमने पहले प्रोजेक्ट में अभी तक 47 लाख लोग, जो एक सर्वे हुई थी उसके मुताबिक पंजाब में 90 लाख गरीब बताए गए थे कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उन 90 लाख में से 87 लाख लोगों को सर्विस दी जा रही थी। अब जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने और जो सर्वे करवाया, उन्होंने कहा जी 87 लाख सिर्फ लोग नहीं है, कम से कम 7-8 लोग करोड़ आवाम ऐसी है जिन्हें सेहत फ्री सेहत की जरूरत है। तो उसके लिए उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट कराया। अब ये यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोजेक्ट में हर शहरी जिसका परमानेंट रेजिडेंट पंजाब का है वो फ्री सर्विसेज इंडोर ट्रीटमेंट हमारे इम्पैनल हॉस्पिटल से ले सकते हैं। इम्पैनल हॉस्पिटल जो हैं ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बोथ साइड पे हैं। शुरू में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन 60 अस्पताल थे, आहिस्ता आहिस्ता हम तादाद बढ़ाते हुए प्राइवेट सेक्टर जो निजी अस्पताल हैं उनको लाहौर डिवीजन में तकरीबन 104 हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर में और 44 पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल, जो कि लाहौर के टीचिंग अस्पताल लाइक मेयो सर्विसेज, जना जनरल हॉस्पिटल, और इसके अलावा लाहौर डिवीजन में कस्तूर, शेखुपुरा और ननकाना के DHQ हॉस्पिटल, ये सब पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल भी इम्पैनल हो चुके हैं। इसमें ये है कि किसी पेशेंट से एक रुपया भी नहीं लिया जाएगा। फ्री ट्रीटमेंट कार्डियोलॉजी की है कि मैटरनिटी की है, किडनी के इश्यूज हैं, डायबिटीज रिलेटेड है, कोई एक्सीडेंट केसेस आते हैं, हर मरीज को फ्री ट्रीटमेंट दी जाएगी। तो ये फर्क है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का कि हर एक। ये बताइएगा कि इसमें एक नुक्ता बड़ा अहम है, शफाफियत के हवाले से माज़ी होता रहा कि कार्ड्स को लेके शफाफियत को यकीनी नहीं बनाया गया। किस तरह का मैकेनिज्म है पंजाब में
کہ لوگ اس سے استفادہ بھی کریں. کارڈ تو ان کے پاس ہے, ان کو صحت کی سہولیات بھی دیے جائیں گے. آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں, آپ سمجھتے ہیں بہت سارے ایسے کیسز اس میں ہوتے ہیں, اپینڈکٹومی سے لے کر پھر آپ کی میجر سرجریز تک, اور خاص طور پر کارڈیک ایشوز جتنے بھی ہیں اس میں فوری طور پر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو شفافیت کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ جس کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے اس کو فوری طور پر اس کی سہولیات اور اس سے استفادہ بھی کر پائے وہ؟ ایبسولوٹلی جی. میں نے جیسے بتایا جو امپینل ہاسپٹلز ہیں ہمارے ہر شہر میں موجود ہیں. اگزامپل لے لیں, آج پرائم منسٹر صاحب نے لاہور میں اس کا افتتاح کیا لاہور ڈویژن کا. تو کسی ہاسپٹل میں کل سے یہ اپنا صحت کارڈ لے کے جائیں. ہر ہاسپٹل میں ہمارے امپلیمنٹنگ پارٹنر اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن پاکستان ہے. اسٹیٹ لائف انشورنس کا ہر اسپتال میں ایک ڈیسک بنا ہوا ہے. وہاں کا ہیلتھ فیسلٹی آفیسر ڈاکٹر موجود ہے. وہ ان کا کارڈ لے کے اپنا ڈیٹا, ان کے پاس کمپیوٹرز ہیں, چیک کریں گے کہ واقعی یہ پنجاب کا شہری ہے. تو اس کا اگر ضرورت ہے ان پیشنٹ کی تو اس کو داخل کر لیا جائے گا. اگر ان پیشنٹ کی ضرورت نہیں ہے جی. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں صرف میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور بلوچستان میں بھی جہاں آپ کی حکومت ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, وہاں پہ یہ کارڈ دیے جائیں گے. میرا سوال اور میرا انٹرو بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جس میں نے بلوچستان کا انٹیریئر اور بالخصوص سندھ کے انٹیریئر کا ذکر کیا. ہمارے جو قبائلی اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے, وہاں پر بھی فقدان ہے کیونکہ کمیونیکیشن گیپ ہے, اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے. تو سندھ بھی اسی کرائسس کا شکار ہے. بے شک 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد صوبے خود مختار ہیں, اٹونومس ہیں, وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. تو عوام کے وسیع تر مفاد میں سندھ کا کرائسس اور یہ جو ڈی ہائیڈریشن اور جو زچگی کی اموات ہیں, بچوں میں جو ہے بڑا ایشو ہے, بہت پرابلم ہے, کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں, تو ان کے لیے بھی کیا کوئی اسٹیپ لیا جائے گا؟ اگر پیپلز پارٹی نہ کر پائی تو کیا فیڈرل گورنمنٹ اس کے لیے کوئی انیشیٹو لے گی؟ جی بالکل ضروری ہے. ہمارے اسلام آباد کے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں انہوں نے گورنر صاحب سے اور چیف منسٹر سے ملاقات کی. جس طرح پنجاب میں شروع ہو رہا تھا, کوشش کی گئی تھی کہ سندھ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. فی الحال ان کا سر پارکر آلریڈی انوالوڈ اور اس میں موجود ہے, تو سروسز دی جا رہی ہیں. اگر وہ چاہیں گے, آئی تھنک کہ فیڈرل گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ بھی اس کا حصہ بنے یہ نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کا. جی جیسے کہ آپ نے فرمایا اے جے کے, گلگت بلتستان, کے پی کے, اور آج سے پنجاب کا بھی شروع ہو گیا ہے. تو ول بی ویری ہیپی کہ اگر سندھ بھی جوائن کرے. یہ ان کی مرضی ہے سندھ دونوں کی. جی بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر علی رزاق ہمارے ساتھ موجود تھے, فوکل پرسن پنجاب حکومت ہیلتھ کارڈ اسکیم, اور حکومت کی جو حکمت عملی ہے اور حکومت کا جو یہ ہے اس کے کئی پہلوؤں پر آپ نے روشنی ڈالی. آپ کا بہت شکریہ. میں نصرت واحد صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا. حیثیت پارلیمنٹیرین آپ کا تعلق سندھ سے ہے, تو وہ سوال جو ہے وہ سوال کا ایک حصہ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے, ایک دوسرے حصے کی طرف میں آپ کے پاس آؤں گا. ہم مٹی سے لے کر جیک آباد اور اس سے کے ملحقہ علاقوں کی بات کریں, یا اوورآل پورا سندھ تھر کو بھی ساتھ میں شامل کر دیتے ہیں, جہاں صحت کی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے. بی ایچ یوز ہیں برائے نام, کہیں وہ باڑے بن گئے ہیں, کہیں وہ مہمان خانے بن گئے ہیں, اور بلوچستان کی بھی تقریباً یہی صورتحال ہے جو ہم نے دیکھی ہے. تو کیا حکومت اس حوالے سے کوئی فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سندھ میں بھی اس کارڈ کے اجراء کو اگر یقینی بنائے, کیونکہ سیاست تو ہے ڈیفینیٹلی, اور پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت بھی ہے, اگر وہ گو کے اقدامات نہیں کر پائی, اگر پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے, لیکن مسئلہ تو پاکستانیوں کا ہے نا, اور پی ٹی آئی کو مینڈیٹ بھی ملا ہے سندھ سے اور بالخصوص کراچی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت پورے پاکستان کی سب سے بڑی اور منظم جماعت ہے, اور ہم لوگ چاہتے یہ ہیں کہ جو کچھ بھی ہم پنجاب کے لیے یا کے پی کے لیے کریں وہ لازمی سندھ کے لیے بھی ہو اور بلوچستان کے لیے بھی ہو. اب سندھ کا پرابلم یہ ہے کہ حکومت وہاں پہ ہماری نہیں ہے, اس کے باوجود ہم لوگ بہت زیادہ اس میں کام کر رہے ہیں. اور جہاں تک ہیلتھ کارڈ کی بات ہے, یہ اس کو لے کے جانے کے لیے پرائم منسٹر بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں, ان سے نیگوسیشن بھی ہو رہی ہے, سی ایم سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. اگر وہ لوگ راضی ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں تو ہم خود سے یہ والے کام کر لیں گے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سارے ہاسپٹلس کی تصویریں جو انٹیریئر سندھ میں ہیں, کہ یا تو وہاں پہ بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, یا وہاں پہ شادیاں ہو رہی ہیں, یا وہاں کتے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ویکسین تک نہیں ہے لوگوں کے پاس. بچہ جو ہے ماں کی گود میں مر جاتا ہے کتے کاٹنے کا. اور اس کے علاوہ کیا کیا بہت زیادہ ٹریجڈیز ہیں. تھر میں جو بچے مرتے ہیں اس کے اوپر کامنٹ آتا ہے کہ یہ بھوک سے نہیں مرے. اب وہ ایک ڈھانچہ ہے بالکل ہڈیوں کا, وہ بھوک سے نہیں مرا تو اور کس چیز سے مرا ہے.
نہ اس کو میڈیکیشن مل رہی ہے نہ اسے خوراک مل رہی ہے، تو کس طرح ہوگا؟ تو اب فیڈرل حکومت کا مشن یہ ہے اس کے بعد، پنجاب کے بعد، کہ اب سندھ میں بھی والنٹیئر ہو کے ہم اس کو کریں، کیونکہ ہمارے لیے پاکستانی امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے کوئی صوبہ، کوئی اور چیز یا کوئی زبان یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم سب کے سب پرائم منسٹر کا سب سے پہلا مشن یہ ہے کہ پاکستانیوں کو سہولت ملے. وہ کسی، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ وہ کوئی یورپین ملک یا اس طرح کے نہیں بنانا چاہتے، انہوں نے آج اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ میں نے سب سے پہلے سہولت دیکھی تھی یو کے میں، اور اس کے بعد سے میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو وہ فلاحی ریاست ہے جس کا تصور اسلامی حکومت میں ہونا چاہیے، اور ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. اور یورپ والوں نے ساری اسلامی، تقریباً ساری اسلامی اچھی چیزیں جو ہیں اڈاپٹ کر لی ہیں. تو اب چند ممالک کے سوائے مذہبی آزادی کے. بالکل، مذہبی آزادی تو الگ چیز ہے، لیکن جو اچھی چیزیں جو اپنے عوام کو عوام کے کام آ سکتی ہیں وہ ساری ان لوگوں نے اڈاپٹ کی ہیں. پوائنٹ آف ویو سے بھی کہا کہ اسلامی فلاحی ریاست، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جس ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے نا، وہاں پہ مذہبی آزادی کی بات ہوتی تھی. بالکل. اور ایک دو طرح کی جمہوریت ہے. ایک وہ جمہوریت ہے کہ اگر میجورٹی یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات سے دور جانا ہے تو پھر اس میجورٹی کا یہ فیصلہ تسلیم نہیں ہوتا. بالکل، ڈیفینیٹلی یہ وہ جمہوریت میں ہماری اور ان کی جمہوریت میں یہ تھوڑا فرق فرق ہے. ہے. بالکل. متین حیدر صاحب، آپ کی طرف آؤں گا. نو ڈاؤٹ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے، اور لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولیات، ایک دو اس میں پہلو بڑے عام ہیں متین حیدر صاحب. ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا، یہ ہماری پولیٹکس ہے، بلکہ ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پر ہم کریڈٹ لینے کی بہت کوشش بھی کرتے ہیں. ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے. ہیلتھ اور ایجوکیشن مفت، یعنی مفت صحت اور مفت تعلیم فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. بالکل. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اس میں جی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی فیور دے رہے ہیں، آپ کو احسان کر رہے ہیں. اچھا، ساتھ میں ایک سوال اور بھی متین حیدر صاحب، کیونکہ آپ فیلڈ میں رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں ہیلتھ کارڈ کے ساتھ ساتھ ڈرنکنگ واٹر کا مسئلہ حل کرنا ہے، کیونکہ پینے کے پانی سے سب سے زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ جو آج ہیلتھ کارڈ کا اجرا ہو رہا ہے، یہ اگرچہ کہ خوشائند بات ہے، اور انہوں نے بھی، نصرت واحد نے بھی یہ کہا، اور کہ سندھ تک اس کو لے جانا ہے، لیکن سندھ کی حکومت پریکٹیکلی اس میں سنسیئر نہیں ہے اس کو لے جانے میں. ہیلتھ کارڈ پرماننٹ سلوشن نہیں ہے. آپ کو ہیلتھ کے سیکٹر میں ریفارمز کرنی ہے، ہاسپٹلز کو بہتر بنانا ہے، کیپیسٹی کو بہتر بنانا ہے. ہمارے یہاں آج بھی ٹرینڈ جو ہیلتھ میڈیکل جو ورکرز ہیں ڈاکٹرز کے علاوہ، وہ ہمارے پاس شارٹ ہیں. یہ پچھلے دنوں جو نمس کے ریکٹر تھے، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو ٹرینڈ ہیلتھ کیئر ورکر ہے وہ نہیں ہے. جو پاکستان میں بڑھتی ہوئی جو ہیلتھ کی ضروریات ہیں، ہاسپٹلز چاہے وہ پرائیویٹ پبلک، تو ہمیں ان کو دیکھنا ہے. اس وقت جو ایگزسٹنگ ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر میسو ریفارمز کی ضرورت ہے. وہاں پہ مافیاز بن گئے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج عوام کو ان سرکاری اسپتالوں میں اکراس پنجاب وہاں پہ صحت کی وہ سہولتیں نہیں ہیں جو ملنی چاہیے. وہ سرجریز، وہ ٹریٹمنٹ، وہ ایڈمیشنز، وہ تمام تر چیزیں، اس لیے یہ کارڈ دیے گئے. یہ پھر جو پنجاب بھر کے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوں گے، عام شہری کو اس تک بھی رسائی ہوگی. یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. آپ کا سوال بالکل صحیح ہے کہ تعلیم، صحت، اور صحت کے ساتھ ہر شہری کو دیکھیے. سب سے بڑا آپ نے اس میں اس موضوع کی نبض پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا کہ پینے کا صاف پانی جب تک نہیں تو دس کریٹس لاٹ آف ڈیزیزز. اور پچھلے مشرف کے دور میں اس کے اوپر اربوں روپے خرچ کیے گئے، لیکن وہ تمام کے تمام جو ہے ادھر ادھر ہڑپ ہو گئے. کچھ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگے پنجاب کے اندر، وہ منصوبہ تھا پورے پاکستان کے اندر واٹر فلٹریشن پلانٹ. ہمیں سب سے پہلے اکراس پاکستان، ابو آل پولیٹیکل لائنز، تمام شہریوں کو، آپ دیکھیے پھر آپ یورپ، برطانیہ، امریکہ کی بات کرتے ہیں. ایک آفیشل مجھے یہ بتا رہے تھے کہ نیو یارک کے اندر ہر مہینے نیو یارک کے میئر کی جانب سے چٹھی آتی ہے کہ اپنے ٹیپ واٹر کی جو کوالٹی ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو. تو یہاں تو ہم ٹیپ واٹر تو پیتے ہی نہیں، بدبو آ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر سے کیڑے نکل رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے صحت کارڈ کے ساتھ ساتھ اور تعلیم کے ساتھ، تعلیم کے اوپر بھی توجہ دینی ہے. لیکن ناٹ اونلی پنجاب، KPK، بلوچستان، سندھ، پورے پاکستان میں ہمیں صاف پانی پینے کا ایک پروجیکٹ آلریڈی پروجیکٹ از ان دی پیپرز، لیکن اس کو ہمیں پیپر سے اب اگلا PTI کے پاس مشکل سے 1.5 برس ہے. پینے کے صاف پانی کے اوپر سنسیئرلی کام کرنا ہوگا. اچھا AVM صاحب، آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو کوالٹی کنٹرول کے حوالے، خیر اتنے سوالات بنتے ہیں کہ ہمارے شو کا وقت بھی کم ہے. کوالٹی کنٹرول نام کی تو چیز کوئی بہت ہی کم اب نظر آ رہی ہے کہ اس کو مینیج کرنا، اس کو چیک کرنا.
بہت زیادہ ہے. فوڈ سیکیورٹی ہو, ڈرنکنگ واٹر ہو, جعلی ادویات ہوں, ملاوٹ والے مسالہ جات اور جو خوراک ہماری ہے, اس کے لیے ایک مؤثر ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر چاہیے. انتظامی امور ہمارے آڑے آتے ہیں, اسی کی وجہ سے ہمارے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. ہیلتھ کارڈ کا اجرا ہو گیا, بہت اچھا ہے, بہت خوش آئند ہے. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پینے کا صاف پانی بھی مہیا کیا جائے, اور جن چیزوں کا میں نے نشاندہی کی ہے اس پر بھی کام, اگر یہ پیرلل چلے گا تو اس کارڈ سے لوگ استفادہ کر پائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب شکریہ, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کیا. میں عرض کروں جی, میری جو اسپیشلٹی تھی فوج میں, اس میں میں آل اوور پاکستان فیلڈ میں ہی ہماری ڈیوٹیز تھیں, تو مجھے وہاں پہ ہیلتھ کیئر سسٹم کو دیکھنے کا, اور جو وہاں پہ عام آدمی کے جو پانی کے, تعلیم کے مسائل تھے, اس کو دیکھنے کا موقع ملا. اور جب بعد میں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ماسٹرز کیا تو ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم میرا ایک ریسرچ پیپر بھی تھا. تو میرا خیال ہے کہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اپنا ایکسپیرینس اور آبزرویشن شیئر کرنے کا موقع دے رہے ہیں. دیکھیے ہیلتھ کیئر کارڈ جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ایک بڑا خوش آئند قدم ہے, اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. جیسے متین صاحب نے کہا, تعلیم اور صحت یہ بنیادی ضرورتیں ہیں, لیکن دیکھیے تعلیم کی تو ایک حد ہے نا, کہ آپ کسی کو بنیادی تعلیم اور اس کے بعد پروفیشنل ایجوکیشن تک سپورٹ کرنا, لیکن صحت ایک ایسی چیز ہے کہ پیدائش سے لے کر مرنے تک یہ دونوں اینڈز جو ہے نا ایک انسانی لائف کے, جان ہے تو جہان ہے, وہ اس کے لیے, اور فوڈ سیکیورٹی, یہ دو چیزیں جو ہیں یہ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ کارڈ تو یقیناً ہم نے دے دیے ہیں, لیکن جو سب سے بڑا ایشو مجھے اس میں نظر آ رہا ہے, خاص طور پہ پنجاب کی جو ورکنگ ہے, جو ایک ہم نے وہاں پہ ایک کلچر اور ایک بیہیویئر پیٹرن وہاں پہ کریٹ کر دیا ہے, پرٹیکولرلی پبلک سیکٹر جو سروسز کے ہیں, کہ وہاں پہ ہم نے ایک ببل کریٹ کیا. جیسے ہاسپٹلس کی کیپیسٹی کاغذوں میں بڑھا دی کہ جی یہ 200 بیڈ کا ہاسپٹل اوور نائٹ جو ہے نا وہ 300 بیڈ کا ہو گیا, اور تختی جو ہے نا لگ گئی. لیکن کیا اس کے مطابق ہم نے پیرامیڈکس, ہیلتھ کیئر ورکرز, ڈاکٹرز, آپریشن تھیٹرز, کیا یہ چیز ہم معیار بھی خاص طور بڑھایا؟ اور دوسرے آپ یہ دیکھیے کہ اس ہیلتھ کیئر کارڈ کو لے کے جو لوگ ہاسپٹل میں جائیں گے, وہاں ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی وہ اس کا جو ایک پارٹنر ہے وہ انشورنس کمپنی ہے. دیکھیے انشورنس کمپنی والوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ اپنے جو ہے نا فائنینشیل جو کمپوننٹ ہے اس کا انٹرسٹ اور اس کی کمپلائنس ہے. جو ہیلتھ کیئر کوالٹی پروویژن ہے اس کو کون انشور کرے گا, کہ وہ غریب آدمی جو اور پھر ہاسپٹل اوور برڈن ہوں گے. جی آپ یہ دیکھیے کہ آج پنجاب کے ہسپتالوں میں ایک روٹین ٹیسٹ کے لیے ہفتوں کی ڈیٹس ملتی ہیں, آج ایک روٹین آپریشن کے لیے مہینوں کی ڈیٹس ملتی ہیں. تو جب یہ لوگ جو پہلے ان سرکاری ہسپتالوں میں اس لیے نہیں جاتے تھے کہ ان کی سنوائی نہیں ہوتی تھی, آج جب وہ اس ہسپتال پہ جائیں گے تو کیا 5 ڈیز کے جو او پی ڈیز ہیں, ڈاکٹر اپنے 5 to 3 والے جو ان کے ورکنگ آورز ہیں, کیا وہ 9 to 3 یا 9 to 4 میں کیا وہ 5 ورکنگ ڈیز میں وہ پورا کر سکیں گے؟ میرا نہیں خیال ہے یہ ممکن ہے. تو کیونکہ پنجاب جو ہے یہ پاکستان ہے پورا. کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت نے بڑا اچھا کام کیا, کیونکہ وہاں کا کلچر پنجاب کے کلچر سے بہت مختلف ہے, اور دوسرے وہاں کی پاپولیشن سائز چھوٹا ہے. پنجاب میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ پاپولیشن کا ہے اور کمپلائنس کا ہے. اور میں بڑے احترام کے ساتھ ہماری ویسے میں بھی احترام کے ساتھ, سر یہ پاپولیشن ویلفیئر بھی کا آپ نے نام کہیں سنا ہے آج کل؟ تو بالکل ہی کوئی نہیں جی, وہ تو ہم نے مولویوں کے ڈر سے جی اس کی بات کرنا ہی چھوڑ دی. وہ ایوب خان ایک تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, کہ انہوں نے جو ہے نا اس کے اوپر کام کیا. اس کے بعد تو ہم اس کے اوپر اگر میں ابھی 5 منٹ بات کروں تو میرا گھر تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا. نہیں سر, آپ خیر و عافیت سے آئیں اور انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہی واپس جائیں گے. یہ سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ پاپولیشن کا ہے. ہم جتنے مرضی ویسے آپ نے تین کوسچنز اٹھائے. ایک تو کیپیسٹی کا آپ نے اٹھایا, یعنی کیپیسٹی بلڈنگ کی آپ نے کہا ضرورت ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے, وہ بھی بڑا ایک عام نقطہ ہے. میں آپ کی طرف تیسرے نقطے کی طرف بھی آؤں گا. وہ تیسرا نقطہ بھی آپ نے انڈائریکٹلی کہہ دیا ہے, وہ ڈاکٹرز کی جو اس وقت ہمیں کمی ہے اس کی بھی. نصرت واحد صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کوئی ایک انیشیٹو یا ایک کو کامیابی سے امکنار کرنا ہوتا ہے تو اس کے کئی پہلوؤں کو ساتھ پیرلل لے کے چلنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک لیکیج نہ ہو, کہیں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو. ایک مسئلہ, میں خود ڈاکٹر ہوں, یہ کوٹا والا سسٹم کب ختم ہوگا؟ ایک. دوسرا یہ کہ ہمارے ڈاکٹرز کے لیے کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر سکتی کہ جس ڈسٹرکٹ سے ایک ڈاکٹر بنتا ہے
وہ اس ڈسٹرکٹ کو چھوڑ کر, اس شہر کو چھوڑ کر وہ کینیڈا جانا چاہتا ہے, سعودی عرب میں اپنی خدمات سر انجام دینا چاہتا ہے, وہ کراچی کے آغا خان میں جانا چاہتا ہے, وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں خدمات سر انجام نہیں دیتا. وہاں بی ایچ یوز میں ڈسپینسر بیٹھے ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہمارے پاس نہیں ہیں, ہمارے پاس سائیکٹرسٹ کی کمی ہے, ہمارے پاس پیتھولوجسٹ کی کمی ہے, ہمارے پاس آنکولوجسٹ کی کمی ہے, ہمارے پاس بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں جن کی ہمیں بہت قلت ہے. لیکن اگر ہم اس کے اعداد و شمار اکٹھے کریں تو آدھے سے زیادہ گلف میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ امریکہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, کچھ یورپ میں موجود ہیں. ان کے لیے کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں کہ یہ ڈاکٹرز اپنے ڈسٹرکٹ میں رہیں, یہیں پہ کام کریں, یہاں سے ان کو کوٹا ملتا ہے, یہیں سے وہ ڈاکٹر بنتے ہیں, چلے کہیں اور جاتے ہیں. بہت صحیح آپ کا کوشچن ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت زیادہ پارٹ جو چیز ادا کر رہی ہے وہ مٹیریل ہے, مانیٹری ہے, کیونکہ وہاں پہ پیسہ بہت زیادہ ملتا ہے اور یہاں پہ محنت کرنے کے باوجود آپ کو اتنا نہیں ملتا. میں سمجھتی ہوں جس طرح ٹرکی میں ہے کہ انہوں نے کمپلسری کیا ہے, آپ نے ڈاکٹری کی, آپ کو کچھ عرصہ اپنے علاقے میں سرو کرنا ہے, 5 سال یا 10 سال, اس کے بعد پھر آگے جو بھی شہر یا جو بھی ملک آپ منتخب کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, کیونکہ فرسٹ آپ کے اپنا علاقہ ڈیزرو کرتا ہے جہاں پہ آپ کی خدمات ہونی چاہیے. اور اگر آپ کو یاد ہو پرائم منسٹر کی شروع کی اسپیچز میں, اس میں انہوں نے کہا تھا پاکستان میں چونکہ میڈیکل کالجز بہت زیادہ پرائیویٹ کھل گئے, جہاں پہ تعلیم کم ہوتی ہے اور دوسری چیزیں اور ہوتی ہیں کہ کاروبار بھی ہے, اور جو لوگ وہاں پہ ایڈمیشن لیتے ہیں وہ پیسے کے ذریعے زیادہ نمبر لے کے پاس ہو کے چلے جاتے ہیں باہر. آپ کو پتہ ہے کتنے زیادہ ڈاکٹرز کو واپس بھیجا گیا سعودی عرب سے یا دوسرے ممالک سے, کیونکہ ان کی کوالیفیکیشن نہیں تھی, انہیں پتہ نہیں تھا کہ کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کام کرنا. یہ جو آپ نے کوٹا سسٹم کی بات کی نا, بہت زیادہ اچھی بات کی. جب میں پڑھ رہی تھی, یقین کیجئے ایف ایس سی میں ایک ایسی لڑکی کو جس کے 420 نمبر آئے تھے اور وہ کے پی سے تھی, اس کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل گیا. اب مجھے بتائیں 420 نمبر لینے والی لڑکی کیا پڑھے گی, کیا اس کو سمجھ آئے گا, اور کتنے نمبر 21-22 کر دیں میڈم, 421-22 کر دیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. بالکل, کہ آپ کسی اس سے آ رہے ہو نا کرائٹیریا سے. میڈیکل تو ایسی چیز ہے جو آپ انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں, یہ وہ تو نہیں ہے کہ سفارش پہ چلو جی ڈاکٹر بن گئے, ڈاکٹر نہیں سوری وکیل بن گئے یا کچھ اور بن گئے, کہ یہاں پہ آپ کی بالکل پوری طرح آپ کی کیپیبلٹی چاہیے. اچھا, اس میں ایک سوال اور بھی بڑا اہم ہے متین حیدر صاحب. ایک تو ہمارا یہ جو سرکاری سسٹم ہے اس سے تو لوگ اکتائے ہوئے ہیں, معذرت کے ساتھ. اب اس میں کیا لگی لپٹی بات کریں, اجتناب کیا جاتا ہے, اور بدقسمتی سے یہی ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز بھی کم ہی علاج کرواتے ہیں, گورنمنٹ سیکٹر میں کم ہی جاتے ہیں. اس کی ایک وجہ اور بھی ہے, اس پر ابھی تک قابو نہیں پایا گیا, اور یہ پاکستان کی سطح پہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک ڈاکٹر جس نے او پی ڈی میں بیٹھنا ہوتا ہے سرکاری ہاسپٹل کی, وہ 1 گھنٹے محترم تشریف لاتے ہیں, لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں وہ رات 12 اور 1 بجے تک پیشنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, حیرت کی بات ہے 4000 5000 6000 کنسلٹنسی فیس ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. ایک عام آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. کب تک ریاست جو ہے کارڈز دیتی رہے گی, لوگوں کو سبسڈی دے گی, فیسلیٹیٹ کرے گی؟ یہاں پر بھی تو ریفارمز کی ضرورت ہے. کم از کم یہ ڈاکٹر سرکاری ہاسپٹل میں ان کو پابند کیا جائے کہ 8 سے 10 گھنٹے دیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, اور یہ جب یہ ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال تھی, اس سے پہلے ڈاکٹروں کی جب ہڑتالیں ہوتی رہی, اس میں مذاکرات میں یہ نقطہ تھا بالکل کہ اگر آپ کے پیکیجز بہتر کیے جائیں گے تو پھر آپ ہسپتال میں جاب کرنے کے پابند ہوں گے, اور کسی اور جگہ آپ جاب نہیں کریں گے. وہ اگر کریں گے تو اس کا شیئر آپ جو ہے وہ ڈپازٹ کریں گے. یہ بالکل اس کے اوپر حکومت کو بڑی توجہ دینی ہوگی. یہ جو آپ نے کہا کہ ڈاکٹر 1 گھنٹے کے لیے آتا ہے, کئی ڈاکٹرز 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں آتے. اسلام آباد کے اندر ہم بات کرتے ہیں, یہ آپ کے 2 بڑے ہاسپٹلز, ان میں میجورٹی ڈاکٹرز کی بلیو ایریا میں کلینکس, لیبارٹریز, ان کے اپنے پریکٹسز پرائیویٹ ہسپتالوں میں یہ ہوتے ہیں. اسلام آباد کے ان بڑے اسپتالوں میں یہاں پہ کسی قسم کا چیک اینڈ بیلنس نہیں, اور یہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا انتہائی ضروری ہے. ان ڈاکٹرز کی اس سسٹم کی ریگولیشن کے لیے سخت ریگولیشنز لانے ضروری ہیں. ہمارے پارلیمنٹیرینز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بالکل آپ نے بات صحیح کی کہ آپ اسٹیٹ پے کر رہی ہے, گورنمنٹ پے کر رہی ہے, اور پھر جس توجہ کے ساتھ ایک ڈاکٹر کو ایک مریض کو دیکھنا ہوگا. آپ آپریشن تھیٹرز کی حالت دیکھیں, وہاں جس طریقے سے اسسٹنٹس آپریشنز کر رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں لیتا. موسٹلی آپریشن سرکاری ہسپتالوں میں آپ نے صحیح کہا کہ وہ آپریشنز بگڑ جاتے ہیں, اور کئی رپورٹس ابھی میں پچھلے دنوں اخبارات میں پڑھ رہا تھا کہ کئی سرکاری ہسپتالوں میں ایسے بھی کیسز آئیں کہ جہاں پہ ایک کڈنی ریموو کر دیا گیا. تو یہ ہسپتالوں کا پورا نظام, اس کے اندر ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹرز کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنے ڈیوٹی آورز پورے کریں,
اور اس قسم کا اگر کوئی پرائیویٹ بزنس ہے تو وہ اسپتال کی انتظامیہ کے نوٹس کے اندر ہو تاکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو. تو یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیس ہے جو ایک بھاری بھرکم فیس کا مسئلہ ہے اس سے بھی اس کو بھی ریگولیٹ ایک ریگولیٹ ہونا چاہیے تاکہ ریگولیٹ ایک عام آدمی اگر کسی پرائیویٹ سیکٹر میں جا کر کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہی چاہتا ہے ڈیفینیٹلی اگر وہ او پی ڈی میں نہیں ہے تو وہ پوچھیں گے جی ڈاکٹر صاحب کہاں پریکٹس کرتے ہیں تو وہ پیشنٹ مجبور ہے وہ وہاں جائے جی گا. بالکل. یہ جو آپ نے پہلے کہا کہ یہ تو ایک ایوریج ہے 5 سے 7 ہزار, اس سے زیادہ بھی کارڈک کے ایسے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ ایک وقت کی فیس 25 سے 30 ہزار روپے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کوالٹی کا ہسپتال ہے, چاہے وہ کڈنی کا ہے, ہارٹ کا ہے, کسی اور ڈیزیز کا ہے, سائیکاٹرسٹ, کنسلٹنٹس ہیں, کسی بھی جو میڈیکل کی کوئی فیلڈ ہے اس میں ریگولیشنز ہونے چاہیے. کنسلٹیشن کی فیس کی ایک بریکٹ ہونی چاہیے. یہ جو اندھا دھند میڈیکل کے نام کے اوپر کاروبار ہے, ہیلتھ کارڈ سے بھی یہی ہوگا نا, گورنمنٹ پہ برڈن آئے گا نا, گورنمنٹ پہ تو برڈن آئے گا, اس میں میڈیسن وہ پرچیز کریں گے, ملٹی نیشنل میڈیسن پرچیز کریں فیک گے, انٹریز ہوں گی, فیک بلز ہوں گے, بڑی چیزیں ہوں گی. تو ابھی سے اس کے اوپر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ہیلتھ کارڈ بالکل صحیح ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا نقطہ تھا ایئر مارشل صاحب کا, یہ جو سپیڈی ہیلتھ سروس ہے کہ ایک بندے کی حالت کرٹیکل ہے اور وہ 5 دن بعد آپ کو لیب کا ٹیسٹ ملنا ہے, یہ ایسے کام چلنے والا نہیں. وہ کلیکشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں نا, وہ یہ بھی ایک وجہ ہے مختلف پیتھولوجی لیبارٹریز کے. AVM صاحب ایک نقطہ بڑا عام ہے کیونکہ آج یہ موقع ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں سوال آپ سے بات کروں گا, بلکہ پارلیمنٹیرین بھی موجود ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی توجہ بھی چاہیں گے. اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا 2000 سے زیادہ پیتھیز پہ کام کر رہی ہے, مختلف اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں میتھڈ, کہیں سے ایون کہ میوزک کی ایک تھراپی بھی کینسر کے پیشنٹس کے لیے استعمال ہوتی ہے, ہائیڈرو تھراپی ہوتی ہے, میگنیٹ تھراپی ہوتی ہے, آلٹرنیٹیو میڈیسنز ہوتی ہیں, متبادل ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں, ہاں, اور ڈیفرنٹ سورسز ہیں اس کی. یہ بتائیے گا کہ ہم صرف اور صرف اسی ویسٹرن میڈیسن پر کیوں اتنے انحصار کر رہے ہیں, ہم کیوں پیراسائٹ بنے ہوئے ہیں. ہم انہی ہاسپٹلس کے اندر یہ جو الٹرنیٹیو میڈیسن کے ماہرین ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان کے لیے بھی ایک خصوصی شعبہ وہاں پر رکھیں تاکہ تھوڑا سا برڈن کم ہو اور وہ جو ہماری کیپیسٹی کے ایشوز ہیں وہ بھی کم آئیں گے. ہمارے لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ یہ الٹرنیٹیو میڈیسنز کیا ہے یا الٹرنیٹیو وے آف ٹریٹمنٹ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, جو پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی اس پہ بریف کامنٹس. دیکھیے بھارت نے کافی سال پہلے یہ پابندی لگا دی تھی کہ ان کے سرکاری کالجز سے جو گریجویٹس ہیں ان کو وہ ڈگری نہیں دیتے تھے اور ان کے اوپر لازمی سروس تھی کہ وہ ایک خاص مدت تک اپنے علاقے میں سرو کریں. ہمارے ہاں صرف پولیٹیکل ول ہونی چاہیے. آج ہم یہ کر سکتے ہیں. دیکھیے جو بچہ جو ہے نا وہ کسی پرائیویٹ میڈیکل کالج میں تقریباً 10 لاکھ روپیہ سالانہ فیس دے کے پڑھ رہا ہے, اس کو تو آپ چھوڑیے. اگر اس کا ایک فریکشن دے کے اگر ایک بچہ جو ہے وہ پبلک سیکٹر کے کالج میں جا رہا ہے تو گورنمنٹ کا پورا حق ہے کہ وہ اس بچے کو ریٹین کرے عوام الناس کی خدمت کے لیے. آپ میڈیکل کالج سر سوال بھی یہی تھا نا, دیکھیں جس طرح نصرت صاحب کوٹا, یعنی کوٹے کے لیے تو آپ تیار ہیں, وہاں پہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, جو میرٹ پہ آ رہا ہے وہ نہیں آتا, کوٹے والا آ جاتا لیکن وہ وہاں پھر بھی نہیں رہتا. دیکھیے پولیٹیکل ول ہونی چاہیے. دیکھیے پولیٹیکل ول تھی, کل جو ہے ایک منی بجٹ پاس ہو گیا نا اسمبلی میں. اگر پولیٹیکل ول ہو تو ایک دن میں یہ بل پاس ہو سکتا ہے کہ سرکاری کالجز سے تعلیم حاصل کرنے والے ڈاکٹر جو کہ چند ہزار روپیہ دے رہے ہیں مہینے کی فیس, وہ جو ہیں ان کو ہم ڈگری نہیں دیں گے 10 سال. آپ کی مرضی ہے, آپ آئیے, مرضی ہے نہ آئیے, بچے آئیں گے. سر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہے, موجود ہے, پی ایم ڈی سی کی رجسٹریشن کینسل کر دینا اگر وہ کہیں اپنی خدمات وہاں نہیں انجام دیتے ہیں. ڈینٹل کونسل نے ابھی جو ایک نیا ایگزام کا سلسلہ جاری کیا کہ سٹینڈرڈائزیشن کے لیے, کیونکہ سندھ کے میڈیکل کالجز سے جو بچے پڑھے ہوئے, یہ آپ میڈم بات کر رہی تھی 420 نمبر والی, وہاں پہ انٹر آرٹس کے سبجیکٹس کی ہوئی ایک بچی کو میڈیکل میں داخلہ ملا. تو جہاں اتنا اندھیر ہو وہ میڈیکل کونسل جو ہے اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. اور سر میرا نقطہ بڑا اہم نقطہ تھا, تو اس کے یہ ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں ہے, کیوں ہمارے جو ہے نا ہیلتھ سیکٹر میں کام نہیں ہو رہا. اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑا اچھا ریسورس, ہمارے پاس چائنا ہے نا, ہمارا ماڈل ہے سر, آپ کو پنچر کر رہے ہیں, وہ اتنا مطلب ان کا میتھڈ اچھا ہے, نیچروپیتھی ہو رہا ہے, ٹریڈیشنل میڈیسن بہت آگے نکل گئی. ٹریڈیشنل میڈیسن ہے, ٹریڈیشنل میڈیسن جو ہماری تھی, جو ہومیوپیتھی یہاں پہ ہے, اگر ہم اسی کو جو ہے اس سیکٹر کو ہی ہم ریگولیٹ کر لیں. اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس میں کویکس بہت زیادہ ہیں. ایک صاحب جو ہے وہ دن کے وقت سرکاری دفتر میں کلرک ہیں اور شام کو جو ہے نا ہومیوپیتھی وہ ڈاکٹری کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہیں داخلہ لیا کسی چھوٹے کالج
کالج میں اور وہاں ڈگری لے لی۔ ڈگری لے اور لی. سب ڈاکٹر تو صاحب اب کہنا پھر شروع اس ہو کو آپ یہ طب کے ساتھ ہم نے وہی سر کیا وہ ہے. کونسل بھی تو حکومت کیا اسی میں بنی ہے نا, طب کے کونسل ساتھ بھی تو ہم نے بنی ہوئی ہے وہی ان کی. کیا ہے جو ہم نے مسجد اور ممبر کے ساتھ کیا ہے کہ ہم نے ایک نان کوالیفائڈ بندے کو سر لوگ ممبر رسول اسپیشیالٹی کے بنا کرتے ہیں دیا. اس میں, لوگ ہومیوپیتھی میں طب میں اسپیشیالٹی کرتے ہیں. جی بدقسمتی دیکھیے یہ ہے یو کے میں سوری ہماری. یو ایس اے میں لازمی ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹری کرنے کے لیے آپ کے پاس ریگولر یونیورسٹی کی ایم ڈی کی ڈگری ہونی چاہیے, اس کے بغیر آپ ہومیوپیتھک اسپیشیالٹی ہے نا. جی بالکل. تو نصرت واحد صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے کیپیسٹی ایشوز بھی ہیں, تو کیا کوئی اس طرح کی لائی جا سکتی ہیں, کوئی ایسا بل آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹ کریں کہ نمبر آف ڈاکٹرز جو ہیں وہ بڑھیں اور ان کو اس چیز کا پابند کیا جائے کہ وہ اپنی خدمات, اگر ہم ان کو یہ مل جاتا ہے, یہ موقع مل جاتا ہے, تو وہ اپنی خدمات اپنے ملک میں تو کم از کم سر انجام دیں نا. میں انشاءاللہ اگلے سیشن میں یہ بل لے آ رہی ہوں. ویری گڈ. بالکل یہ بہت یہ آپ کا یہ بلکہ ہم بہت نے بڑی سروس ہوگی میں اس ملک کے عوام کے لیے. میں آپ کو عرض کروں جی, میری انٹیریئر سندھ میں پوسٹنگ تھی ٹھٹھا ڈسٹرکٹ میں, یقین کریں وہاں کے کسی ہاسپٹل میں اینٹی وینم نہیں تھی. ہمارا پی ایف کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ تھا, اس کے میڈیکل اسکواڈن سے لوگ آ کے جو ہے ہم سے لیتے تھے. ہماری جتنی آپ بلکہ جائیں, آپ جتنے اچھے ہاسپٹلز ہیں آپ وہاں پہ جب جائیں, آپ ڈاکٹر صاحب سے جب آپ پوچھیں تو آپ کا تعلق کہاں سے, وہ وہاں سے نہیں ہوں گے جہاں پریکٹس کر رہے ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ میں بات کرتا ہوں, یہ بالکل پپری سے جو ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹ ہے, یعنی جو کراچی شہر سے صرف 45 منٹس کی ڈرائیو پہ ہے, اور آج بھی وہاں حالات نہیں بدلے. نہیں تو وہاں پہ لوگ جو ہے نا کتے کے کاٹنے کی آپ نے بات کی, سانپ کے کاٹنے سے مرنا وہاں ایک عام روٹین ہے. اچھا, سانپ کے کاٹنے کی بات کی تو آپ نے جیسے سندھ کا اور تھر کا اور ان علاقوں کا ذکر کر لیا, تو بات ہی چھیڑ دی آپ نے. تو ہرنائی اس وقت کوئٹہ کا, بلوچستان کا ایک ڈسٹرکٹ ہرنائی ہے, وہ ڈسٹرکٹ ہرنائی میں سب سے زیادہ جو ہے سنیک بائٹ اور یہ سانپ کے کاٹنے کے کیسز سامنے آتے ہیں. اور حیرت کی بات ہے کہ وہاں کمیونیکیشن گیپ اتنا زیادہ ہے. اب تھوڑا بہت ان کو ٹرانسپورٹ کا کچھ ایشو ہوا ہے, کوئی ایک دو سڑکیں بنی ہیں, لیکن ہرنائی سے لے کر اسپن تنگی اور بابر کچھ کا علاقہ ہے, وہاں کی اموات میری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہیں کہ وہاں میری آنکھوں کے سانپ کے کاٹنے سے. وہ وہاں سے اگر ہرنائی کی سٹی تک پہنچتے ہیں, وہاں پر آپ کو ایکس رے کی فیسلٹی نہیں ہے, الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں ہے. لورا لائی جیسا بڑا ڈسٹرکٹ جہاں پر مطلب کئی ڈسٹرکٹ کے لوگ آتے ہیں وہاں پہ, وہاں پر مجھے یاد ہے آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے, وہاں پہ کوئی گائناکالوجسٹ سرجن ہی نہیں تھا. کوئٹہ بیچتے بیچتے وہ بندہ تو راستے میں دم توڑ جائے گا. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے بلوچستان حکومت کے اوپر زور دینا ہے کیونکہ حکومت تو ہماری ہی ہے وہاں پہ بھی, کہ وہ ہیلتھ فیسلٹیز کو زیادہ سے زیادہ کریں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ابھی تک جو بھی بلوچستان میں آیا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ صرف اپنی جیبوں میں, اپنے گھروں میں اور اپنے تہخانوں میں پیسے رکھتے ہیں, عوام کو کیوں نہیں دیتے ان کے اوپر. اگر میں سمجھتی ہوں اگر جتنا پیسہ انہوں نے جمع کیا ہوا ہے اس میں سے 10% لیکن بھی اگر بلوچستان عوام کا کے تھوڑا اوپر سا فنڈ بڑھا دینا, کیونکہ وہ تو سیلریز میں ہی بیچارے دے دیتے ہیں ایجوکیشن میں, ان کے پاس 600 ارب روپے میں کیا ہوگا. اب یہ تو ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس جتنا ہوگا اتنا ہی وہ دے گی نا. آپ کو پتہ ہے اکانومی کے حالات کیا ہیں پاکستان کے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو منسٹرز جن کو ملتے ہیں پیسے, اگر وہ سنسیریٹی کے ساتھ صرف 10% بھی لگاتے آج تک, تو بلوچستان کے حالات بہتر ہو جاتے. میں آپ کو بتاؤں صرف چھوٹی سی بات, سوئی گیس جب نکلی تھی, میں واقع اینڈ سے بلانگ کرتی ہوں, یہ 60s میں یہاں پہ گیس آ چکی تھی. میں نے اپنے گھر میں کبھی ہیٹر یا بجلی کا ہیٹر یا لکڑی نہیں جلتے دیکھی. آپ سوچیں سوئی گیس وہاں سے نکلی اور یہاں آرڈننس فیکٹریز میں پہنچ گئی, لیکن وہاں کے لوگوں کو آج تک آپ دل جلانے کی بات کرتی ہیں میڈم. کوئٹہ بلوچستان میں, کوئٹہ شہر میں 85 میں گئی. مجھے یاد ہے ہم کوئلہ جو ہے کوئٹہ میں کول کا بڑا وہ, تو ہمارے یہاں کوئلے کی سٹوو وہ تھے وہ بڑے, جس میں ہم کوئلہ جلا کے جو ہے اسے استعمال کرتے تھے. 86 میں کوئٹہ سٹووز 86 میں کوئٹہ سٹی میں گیس آئی. میں وہیں پوسٹڈ تھا جی 86 میں کوئٹہ سٹی میں گیس آئی ہے. اچھا متین حیدر صاحب, ایک اور اس میں نقطہ بڑا اہم ہے. اب یہ کارڈ دے دیا گیا ہے, ایک چیز جو آڑے آتی ہے, ہر گورنمنٹ کے آڑے آتی ہے, اعتماد کا فقدان, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. عوام یقین نہیں کر پاتی, وہ سرکاری ہاسپٹلز میں علاج نہیں کروانا چاہتی ہے, ان کا حکومتوں کے اور ان کے درمیان ایک اعتماد کا فقدان ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہا تو حالات میں بہتری آنے کے امکانات بہت کم ہیں. یہ ٹرسٹ ڈیولپ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی بڑا اہم نکتہ ہے, اور اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں ڈاکٹر صاحب. اعتماد کا فقدان, کچھ ایسے وعدے جو مختلف ماضی کی حکومتیں کرتی رہی, وہ وعدے پورے نہیں ہوئے تو بد اعتمادی بڑھتی رہی. کچھ بد اعتمادی عوام کو اسپتال کے نظام کے اوپر بھی ہے. عوام کو یہ یقین ہے کہ اسپتال کے اندر جائیں گے تو ان کا ٹیسٹ ٹائم پہ نہیں ہوگا, اگر ریفرنس نہیں ہے تو اپائنٹمنٹ نہیں ملے گی, اگر ریفرنس نہیں ہے تو سرجری کی ڈیٹ نہیں ملے گی,
دوائی کا آپ نے ذکر کیا اور میرے دونوں پینلسٹ نے بھی ذکر کیا کہ خالص دوائی آپ کو نہیں ملے گی. آپ کو انجیکشن، آپ نے خود ذکر کیا سپوریس ڈرگز کا، ڈرگز یا تو جعلی ہوں گی یا ایکسپائرڈ ہوگی. یہ ملٹیپل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ نے پنجاب کے اسپتالوں میں اکثر دیکھا کہ اگر کوئی مریض جہاں بھاگ ہو جاتا ہے تو مریض کے لواحقین اسپتال کی انتظامیہ سے لڑ پڑتے ہیں. یہ ایک بد اعتمادی ہے کہ کیوں فائٹ ہوتی ہے، یہ ایک بد اعتمادی ہے، ٹرسٹ نہیں ہے. اور اس کی بڑی وجہ ہسپتال کے عملے اور جو ڈاکٹرز ہیں انہیں بھی اس بات کا پابند بنایا جائے کہ آج میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میرے والد صاحب مرحوم کے ایک کولیگ تھے، وہ نیو یارک کے ایک اسپتال میں اپنی بیگم کے ساتھ جاتے ہیں تو ڈاکٹرز ان کے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ مریض کے ساتھ آپ شفقت، محبت، خلوص کا جب تک رشتہ آپ نہیں استوار کریں گے تو اعتماد کیسے بڑھے گا؟ اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز یعنی عوام کے مسیحا، ان کی نبض پہ ہاتھ رکھنے والے، ان سے پیار اور خلوص سے بات کرنے والے. جب تک یہ خلوص، جب تک یہ انسانیت ڈاکٹرز میں، پیرامیڈکس میں، ہسپتالوں میں پیرامیڈکس اور ڈاکٹر کا رویہ عوام کے سامنے ہے، یہی وہ تمام اس میں ایک وجوہات ہیں پہلو اور جس کے متین باعث صاحب ایک اور بات میں پھر ایویم صاحب کی طرف بھی آؤں گا. سرجیکل انسٹرومنٹس جتنے بھی ہیں ہم خود میینوفیکچر کرتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں بیسٹ ہے. پاکستان میں وزیر آباد، گجرانوالہ، کتنا یہ زیادہ والی ہے. لیکن سیالکوٹ، بدقسمتی سے وہاں پہ ہماری جو سرجریز ہوتی ہیں سرکاری اسپتالوں میں، متین حیدر صاحب، وہ اسٹرلائزڈ ہوتا ہی نہیں ہے سرجیکل انسٹرومنٹ، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ سرجیکل انسٹرومنٹ کو ایک دفعہ استعمال کے بعد اسے ضائع کر دیا جاتا ہے. لیکن ہیپاٹائٹس کے کیسز بڑھتے جاتے ہیں، وائرل ڈیزیز اسی سے بڑھتی ہیں، ایک دوسرے سے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں بیماریاں. تو یہ سرجیکل انسٹرومنٹ تک پر لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ سرجیکل انسٹرومنٹ بھی دوبارہ استعمال، یہاں تو انجیکشن دوبارہ استعمال ہوتا ہے 5 یہ بالکل دیکھیں، یہ دس از آلسو ون آف دا ریزن کہ یہ جو جس طرح اس میں ہیپیٹائٹس ہے، جس طرح ایڈز ہے، ضروری نہیں کہ ایڈز کی جو ایکچوئل سمٹمز ہیں وہ کسی مریض میں، لیکن چونکہ وہ ہمارے ہاں پریونشن اور احتیاط اور وہ چیز نہیں ہے، وہ ایڈز زدہ خون جو ہے وہ آگے اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. آپ نے سرجیکل انسٹرومنٹس کا ذکر کیا، نیچے لیول پہ ہسپتالوں کے آپریشن تھیٹرز میں، سرجیکل وارڈز میں، وہاں سارے سسٹم میں کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا، اعتماد اس وقت تک عوام کا سرکاری ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر نہیں بحال ہو سکے گا. پرائم منسٹر عمران خان کا ایک جملہ انتہائی اہم تھا جب انہوں نے اسلام آباد میں بھی، لاہور میں، کہ پاکستان کی ایلیٹ تو چھوٹی سی بھی بیماری ہو تو علاج کے لیے پیرس، لنڈن اور نیو یارک چلی جاتی ہے، پیچھے بچ گئی خلق خدا، وہ انہی سرکاری اسپتالوں میں رولتی مرتی ہے. چلے وہ تو ہم دیکھیں گے. ایویم صاحب آج آپ اس بات کی، کیونکہ آپ نے پرائم منسٹر صاحب کے انیشیٹو کو بھی بڑا اچھا کہا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس کے بعد آپ اپنے بچوں کا، اللہ نہ کرے، اللہ ان کو ہمیشہ صحت مند، تندرست و توانا رکھے، انکلوڈنگ یو، آپ کی پوری فیملی کو. امید یہ ہے کہ کوئی ایسا اگر خدا نخواستہ واقعہ ہوتے تو آپ بھی اب سرکاری اسپتال میں جائیں گے اور سرکاری اسپتال سے آپ ٹریٹمنٹ ضرور کروائیں گے. دیکھیے جی، یہ ہم نے اپنے آپ سے شروعات کرنی ہے. متین حیدر صاحب بھی اور نصرت واحد صاحب، بڑی سمپل بات ہے. پرائم منسٹر جب الیکشن کیمپ دوران جب ان کو حادثہ پیش آیا تو ان کو اعتماد تھا شوکت خانم پہ، تو وہ شوکت خانم چلے گئے. کیا اس وقت عمران خان اگر اپنے کسی باہر کسی دوست کو کہتے تو وہ یقیناً اسپیشل چارٹرڈ ایمبولینس پلین بھیج کے ان کو ایئر لفٹ کر کے دنیا کے کسی بھی ہسپتال میں جا سکتے تھے. تو عمران خان کو اعتماد تھا تو اس ہسپتال میں، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک پولیٹیشینز، ہماری ایلیٹ اپنے بچوں کو اور اپنی صحت کے لیے سرکاری اسپتالوں سے رجوع نہیں کریں گے، اعتماد نہیں پیدا ہوگا عوام کا. جی اعتماد. دیکھیں جب آپ کے بچے اسکول میں پڑھیں گے جہاں پہ آپ کے نوکر کا بچہ پڑھ رہا ہے، جب آپ اس ہسپتال میں علاج کرائیں گے جہاں پہ آپ کا ملازم کا بچہ جو ہے نا علاج کرا رہا ہے، اس دن وہ سارے سسٹم ٹھیک ہو جائیں. بہت شکریہ آپ کے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، متین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، نصرت واحد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اور ڈاکٹر علی رزاق صاحب فوکل پرسن پنجاب گورنمنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.